हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सईद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने किस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा देने की धमकी दी थी, यानी कि वो खुद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना चाहते थे। ये सारा वाक़या क्या था, इस वाक़े की कहानी उमर चीमा सुनाएंगे और इस वाक़े से जुड़ी कुछ छोटी मोटी कहानियाँ मैं भी आपको बताऊंगा। उमर चीमा, सबसे पहले ये बताएं कि जनरल बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों एक पेज पे थे। ये इस्तीफे वाली कहानी कब और कैसे शुरू हुई? शायद पहले आप सुना लें जो आपके पास नहीं नहीं नहीं, कहानी है। उमर तो सुनाए ना, फिर वो मैं तो मेन कहानी आपके हाँ, पास है, मेरे पास तो छोटी छोटी कहानी है। आप फीलिंग करेंगे हैं। मैं फीलिंग हाँ, करूंगा जी। अच्छा। जी एजाज, पेज बिल्कुल जितना भी एक हो, लेकिन कोई ना कोई घर में भी लड़ाइयाँ तो होती हैं। जी हाँ। तो इस तरह के मामला जो हैं वो चलते हैं, जिधर मोहब्बत होती है उधर कोई लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं। तो एनीवे, जिस तरह अभी आके खान साहब जो हैं वो मशवरा दे रहे हैं, अभी तो खैर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के क्या हुदहाल होने चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए, क्वालिफिकेशन जो उन्होंने डिफ़ाइन की है। तो इनकी जो लास्ट जो इस तरह का मसला आया ना, वो तब था जब DGISA की अपॉइंटमेंट थी, और वो एक तरह की बड़ी वाटरशेड मूवमेंट थी। बज़ाहिर जो है वो जो एक वन पेज है वो तब भी लगता है फट गया था। 6 अक्टूबर 2021। 6 अक्टूबर 2021, यानी कि उस टाइम उन्होंने पहले नोटिफिकेशन जारी किया। अच्छा, नोटिफिकेशन क्या जारी किया कि जनरल फैज़ जो हैं उनको पेशावर में कोर कमांडर लगा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये नोटिफिकेशन जारी करवाते करवाते मेरे ख्याल है कोई 6 या 8 माह लगे, कि ये बात मार्च 2021 में शुरू हुई कि जनरल फैज़ जो हैं उनको पोस्ट आउट करना है। अच्छा, और उसमें जनरल फैज़ जो हैं वो भी बराबर के ख्वाहिशमंद थे। ये नहीं था कि कोई ऐसी कोई डिक्टेशन आ रही थी कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं। और उसकी एक बड़ी उसके पीछे भी एक ये था कि चूंकि वो एक कैंडिडेट हैं, आर्मी चीफ के कैंडिडेट थे, अब भी हैं वैसे, तो वो चाहते थे कि मैं कोर हेड कर लूं, क्योंकि जो एक रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल ने कोई 1 साल कोर का एक्सपीरियंस ना हो हेड करने का, वो कंसिडर नहीं होता आर्मी चीफ के लिए। तो लिहाजा जो जनरल फैज़ हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे इस मामले में कि मैं इधर DGIS से ही तो लगाऊं, लेकिन यह है कि मेरे चांस कम होते जाएंगे अगर मैं उधर कोर की तरफ नहीं जाता। तो लिहाजा ये मार्च में बात शुरू हुई, यानी कि मार्च 2021 में। तो उसमें जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने कोई इनसे बात की, प्राइम मिनिस्टर से, जी के जनरल फैज़ जो हैं इनको कोर करानी है, और यानी कि जैसे आपकी ख्वाहिश भी है, हमने इनको कंसिडर भी करना है, तो लिहाजा इनका कोर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो वो बात टालते रहे कि जैसे मार्च में बात की उन्होंने कहा जी कि अप्रैल में बात की उन्होंने कहा कि नहीं, मई में देखेंगे। जब जूं वक्त करीब आया, यानी कि अक्टूबर से पहले, उन्होंने कहा कि आप कोई अपने रूल्स ही क्यों नहीं चेंज कर लेते कि जिसके तहत कोर का एक्सपीरियंस ज़रूरी ना हो, उनको कोर कमांडर बनना ना हो। ठीक है, तो जनरल बाजवा ने कहा जी कि वो रूल तो हम चेंज नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि इनको कोर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अच्छा, इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि ठीक है जी, जनरल साहब जो हैं इनको, जनरल फैज़ जो हैं इनको हम जो है जाने देते हैं। ठीक है, यानी कि ये आगे कोर का एक्सपीरियंस इनका हो जाए। आगे शुरू में ये चीज़ें होती रहीं जी कि इनको पिंडी लगाना है या किस जगह पे लगाना है, क्योंकि इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा दूर उनसे जाएं जनरल फैज़ जो हैं। खैर, जब वो इनका नोटिफिकेशन हुआ और वो नोटिफिकेशन जो है वो PM ऑफिस भी आया, तो ओवरऑल जो है जो एक पैगाम इधर से इन्होंने भेजा वो ये था जी कि जो PM ऑफिस की तरफ से जी कि भाई इमरान खान जो है वो बहुत खुश हैं, यानी कि जो हो गया ठीक हो गया, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, ये DGISI की अपॉइंटमेंट का? नहीं, अभी ये जो पहला नोटिफिकेशन हुआ है वो जनरल फैज़ का हुआ जनरल है। फैज़ का, जनरल जी हाँ। फैज़ का हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इस पे जो है यानी कि उधर भी एक हौसला अफजाई हुई जी कि ठीक है, इमरान खान खुश हैं। अब ये है कि दूसरा नोटिफिकेशन आ गया, वो था कि DGISA कौन होगा। यानी कि पहले तो जनरल फैज़ को पेशावर की तैनाती होगी, बाकी जो लोग हैं और को कोर कमांडर जो हैं उनकी कोई कोई हटा दिए गए, कोई लगा दिए गए। तो जो कोर कमांडर कराची हैं उसकी भी नामजदगी होगी कि कौन होंगे। अब जो उधर थे कोर कमांडर, उन्होंने इधर आना था, वो दूसरी स्टेज पे हुई, यानी कि दूसरा एक नोटिफिकेशन आया।
تو جب دوسرا نوٹیفیکیشن آیا تو اس پہ اگلے دن جو ہے وہ پتہ چلا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے برہم ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ابھی جنرل فیض کو بھی نہیں جانے دینا. اچھا اس پہ جو ہے یعنی کہ وہ باجوہ صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ بھی پریشان ہوئے کہ بھئی یہ پہلے تو ساری باتیں مان گئے تھے، تو اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، گڈی نہیں چلے گی. اچھا چیمہ صاحب اس میں ایک نا میں انٹرپٹ کروں گا. ٹھیک ہے. یہ جو 6 اکتوبر والا نوٹیفیکیشن ہے نا، ہاں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے چھوٹا سا جو میں آپ کو اپنی یاداشت کے اوپر کر رہا ہوں. 6 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل باجوہ ملنے آئے تھے. اوکے. یہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا اینڈ جو مجھے پتا ہے کہ 2 بندوں کی چونکہ انڈیویجول ملاقات تھی، اب سٹاف وغیرہ تو اندر تھا نہیں، لیکن ان یوزلی جنرل باجوہ جو ہے اس میٹنگ سے جلدی اٹھ کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو جو باہر جو بیٹھا ہوا سٹاف تھا وہ ریلیکس کر رہا تھا کہ یہ اٹھ کے چلے گئے. تو یعنی کہ جو تاثرات تھے چہرے کے جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی اچھے نہیں تھے. یعنی کہ ملاقات ایک تو مختصر ہوئی اور بٹر ہوئی. تو ایک تو 6 اکتوبر کو جس دن جنرل فیض کا نوٹیفیکیشن ہوا وہاں کا جانے کا، تو وہ مختصر ملاقات تھی. دونوں کے درمیان کیا ملاقات ہوئی نوبڈی نوز، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملاقات اچھی ملاقات نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ میں اعزاز آپ کو پوری ایک یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے نوٹیفیکیشن پہ خان صاحب خوش تھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر وہ ملاقات میں اگر کوئی ناخوشگواری کا ایلیمنٹ ہوتا تو وہ یہ نوٹیفیکیشن کے بعد یہ کوئی فیڈ بیک بھی نہ آ رہا ہوتا جی کہ ہی از ویری سیٹسفائیڈ یا ہی از ہیپی. لیکن اس کا ایک اگلا معاملہ بھی ہوا ہاں. کہ 7 تاریخ کو غالباً کیبنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی اگلے دن، ویری نیکسٹ ڈے، کہ اب 6 اکتوبر کو یہ تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کا تنازع پیدا ہو گیا ہے. فیض صاحب کو روکنے کا خان صاحب نے کہہ دیا 6 اکتوبر کو، جس دن ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا. اب 7 تاریخ کو اگلے دن کیبنٹ کی ایک میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کی غالباً. اس میٹنگ کا آغاز جب ہوا تو اس میں سروسز چیفز بھی آئے ہوئے تھے، تو جو جنرل باجوہ ابھی پہنچے نہیں تھے. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے اور میٹنگ انہوں نے شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب باجوہ صاحب تقریباً 5-1 منٹ لیٹ آئے، تلاوت ہو چکی تھی بائی دیٹ ٹائم. تو اس وقت ایک بریفنگ شروع ہوئی تھی، پاور پوائنٹ کی بریفنگ تھی، وہ شروع ہوئی تھی. تو جنرل صاحب آ گئے، تو جنرل صاحب آ کے وہاں پہ جو روم تھا اس میں بیٹھ گئے، اور تھوڑی سی ان کی جو کرسی تھی نا انہوں نے تھوڑی سی چینج کی، اور رخ جو کرسی کا وہ بریفنگ کے اوپر کر دیا. یعنی کہ جو آئی کانٹیکٹ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اور آرمی چیف کا وہ نہیں ہوا. اور جو کیبنٹ منسٹرز تھے انہوں نے آبزرو کیا. اچھا، اور وہ پریشان ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کل والے جو واقعے پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا اگلا کام بھی ہوا یہ کہ اب کیبنٹ منسٹرز وہ وہاں پر جو آفیشلز بھی کیبنٹ منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب میٹنگ ختم ہوگی تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، پرائم منسٹر بھی اور باجوہ صاحب بھی. لیکن ہوا یہ کہ جو ہی میٹنگ ختم ہوئی پرائم منسٹر اٹھے اور چلے گئے. پرائم منسٹر نے کسی بھی وہ شرکاء سے ہاتھ ہی نہیں ملایا. تو یہ ایک سمبولک، جسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج اور جیسچرز، جس میں پتہ لگ رہا تھا کہ ٹینس، تو صورتحال ٹینس تھی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل باجوہ نے اعظم خان جو اس ٹائم پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو انہوں نے کنوے کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا، ایک ہم رسمی انداز میں کہتے ہیں کہ اٹ واز پلیئر ورکنگ ود سو اینڈ سو، تو انہوں نے کہا کہ اٹ واز پلیئر ورکنگ ود پرائم منسٹر عمران خان، تو میں ریزائن کر رہا ہوں. یہ جو ہے یعنی کہ آپ بات کنوے کر دیں. اچھا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ کافی تھرتھلی جو کہتے ہیں تھرتھلی مچ گئی. یعنی کہ کافی اب یہ ہے کہ ریزائن کے لیے آپ ہر ٹائم کوئی ایکسیپٹ کرنے کے کو بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ریزائن کر رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جگہ پر کون آئے گا. نہیں، جگہ پر بھی کون آئے گا، اور دوسری بات ہے ایک تاریخ بھی تو ہے نا. جنرل جہانگیر کرامت نے ریزائن دے دیا تھا تو پھر ایک میسج بھی تو جاتا ہے نا، ایک انسٹیٹیوشنل میسج بھی تو جاتا ہے. تو نہیں وہ تو جاتے جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو امپارٹنٹ ہے اس ٹائم تو انہوں نے نہیں روکا. ہاں ٹھیک کہ بات. جنرل جہانگیر کو تو جو پرائم منسٹر نواز شریف ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ ریزائن کریں، بلکہ پرائم منسٹر نے ریموو کرنا چاہتے تھے. ہاں تو وہ تو یعنی کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ بھئی آپ نے ریزائن کرنا ہے یا آپ کو ریموو کیا جائے. ٹھیک بات. تو اس کیس میں جو ہے ایسی بات نہیں تھی. اس کیس میں تو یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا جی کہ پہلا پتہ وہ کھیل گئے. انہوں نے کہا جی میں ریزائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب جو وزیر اعظم کیمپ ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور یا جو ان کی ایک اپنے اسٹریٹجک پلان تھے جو تیاریاں ہو رہی تھیں،
جس کے لیے ساری ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی تھی اگلا آرمی چیف بھی ہمیں لگانا ہے. ہاں یعنی کہ ہم نے جو تیار کر رہے ہیں اگلے آرمی چیف کے لیے کہ فلاں کو کور کا ایکسپیرینس ہو جائے، فلاں کا یہ ہو جائے، تو وہ اس بات پہ پریشان ہوئے. ٹھیک ہے، اور کہ بھئی یہ کیا کیا جائے. اب اگر یہ جنرل باجوہ اس ٹائم ریزائن کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے، جس کو لگانا چاہ رہے تھے، وہ اس کو تو بھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اور بندہ لگانا پڑے گا، تو لہٰذا سارا جو ہے اپنی حکمت عملی منصوبے درے کے درے رہ جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہے کہ کوئی 3-4 دن کوئی وزراء جو ہیں ان کا آنا جانا لگا رہا. کوئی آرمی ہاؤس جا رہے ہیں، ادھر جا کے بات کر رہے ہیں، پھر کو پیغام لے کے بنی گلا لے کے آ رہے ہیں واپس. تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، یہ میرے خیال اس دن منگل تھا. ٹھیک ہے، 6 اکتوبر کو. اور جب ریزائن کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں کر رہا ہوں، وہ بدھ کا دن تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس ٹینشن کو کس طرح کام ڈاؤن کیا جائے. اور اس دوران پھر یہ طے ہوا جی کہ ان کی میٹنگ کرائی جائے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ تھا جی کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کو عمران خان نے اپنے گھر بلایا بنی گالا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے یعنی کہ انہوں نے کہا جی کہ چلیں آؤ چھڈیے ساری گلاں بھول جائیے، آؤ جفی لائیے. ٹھیک ہے، وہی جو ایک سٹائل ہے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اور اس میٹنگ میں جنرل فیض بھی تھے، اور جنرل فیض کو بھی بلایا گیا تھا. اچھا، مجھے نہیں آئیڈیا. اچھا، ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس میں البتہ یہ جو چیز طے ہوئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے میں بھی جو بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا اب جو ہے یعنی کہ میرے لیے بھی کوئی فیس سیونگ ہونی چاہیے کہ میں بھی اس طرح واپس جاتے کہ میں بالکل یعنی کہ اسی طرح جو اسٹیٹس کو ہے، اگر اس کو کوئی اپ سیٹ نہیں کروں گا تو میرے لیے بھی ایک جو ہے نا سبکی ہوگی. میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. پھر طے یہ ہوا کہ ہم جس آدمی کو آپ پہلے نوٹیفائی کر چکے ہیں کہ جنرل ندیم انجم کو، ہم اسی کو رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ میں ایک پروسیس بنا لیتا ہوں جی کہ میرے پاس 3 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، میں ان کو انٹرویو کر رہا ہوں، اور الٹیمیٹلی میں اسی نتیجے پہ پہنچوں گا کہ جو آپ کی رضا ہے. ٹھیک ہے، کہ ندیم انجم جو ہیں وہی ہوں گے. تو اس طرح سے کر کے یہ معاملہ جو ہے یعنی کہ ریزائن کا معاملہ اس طرح سے جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہوا. یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کنونس کیا جنرل باجوہ کو کہ وہ ریزائن نہ کریں. یعنی ہاں، یعنی کہ یہی ہے کہ کنونس کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی طے ہوا جی کہ اب جو ہے یعنی کہ انہوں نے ادھر سے یہ کیا جی کہ چلیں ہم کوئی ایک فیس سیونگ پرائم منسٹر کو بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک ون ون سچویشن کریٹ ہوگی. ون ون سچویشن یہ کریٹ ہوگی کہ جنرل باجوہ جس کو نوٹیفائی کر چکے ہیں وہ بھی چلیں گے. ٹھیک ہے، عمران خان جو ہے یعنی کہ اس کے لیے ون ون سچویشن یہ ہو گئی کہ وہ 3 کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا انٹرویو کریں گے، لیکن ان کا بھی جو ایک سلیکشن ہے وہ جس آدمی کو فائنل کریں گے وہ وہی ہیں کہ جو آلریڈی جن کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ DGI سے. اچھا، عمر چیمہ ان دنوں جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا عمران خان صاحب نے، جب یہ سارا واقعہ ہوا نا 6 اکتوبر کا، پھر 7 تاریخ کا، پھر اگلے دن 1-2 دن بعد کے پرائم منسٹر آئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو میں نے کوشش کی کہ خان صاحب سے کوئی بات کریں. اب وہ خان صاحب کے ارد گرد نا وہ ایک پورا حصار قائم کیا جاتا تھا کہ کوئی ناپسندیدہ صحافی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے ہماری بات نہیں ہو سکی. لیکن فواد چودھری نے وہاں پہ ملاقات ہو گئی. تو فواد چودھری صاحب سے پوچھا کہ جی فواد صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کو انٹرویوز کریں گے. تو فواد صاحب نے بڑا ایک لہتے ہوئے، آپ کو پتا ہے فواد صاحب کا ایک بڑا، فواد چودھری کا ایک بڑا ایک سٹائل ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ انٹرویو نہیں کریں گے، وہ تو ان سے ملیں گے کینڈیڈیٹ سے. تو ٹون ڈاؤن کر رہے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آپ نے میٹنگز کا ذکر کیا نا کہ کیبنٹ کے لوگوں کی وہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ انگیجمنٹس دونوں طرف ہوتی رہیں، اس میں پرویز خٹک، اسد عمر، شیری مزاری، فواد چودھری اور 1-2 بندے شاید زلفی بخاری بھی. تو یہ بڑی یہ ایک شٹل سروس چلتی رہی، اسلام آباد ٹو پنڈی، پنڈی ٹو اسلام آباد. پھر کچھ جنرلز کالونی ہے پنڈی میں، وہاں پہ بھی یہ کافی ہوتی رہی ملاقاتیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 6 اکتوبر 2021 ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا، یعنی کہ DGI والا معاملہ جس دن تنازع ہوا، یہ 6 اکتوبر 2021 عمران خان کی حکومت کا 9/11 ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری اور بھی کہانیاں ہیں. میرے خیال میں آج کی جو ویڈیو ہے اسی کے اوپر رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے نا. ہم اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ابھی ایک نیا تنازع کھڑا ہوا ہے، جو انہوں نے آرمی چیف پر ایک سلیکشن ہونی ہے تو اس پر جو بیان دیا ہے، تو اس کے کانٹیکسٹ میں کہ
کہ جب ڈی جی آئی ایس اے کی اپوائنٹمنٹ تھی اس ٹائم بھی ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی، اور اب جو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس پر بھی دوبارہ سے خان صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ تنازع کھڑا کرنے کی کہ کوشش وہ کر رہے ایک ہیں. فیوچر پرائم منسٹر کے طور پہ جو ہے اپنے مشورے دے رہے ہیں بلکہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں. وہ تو پھر خالی آرمی چیف ہی نہیں ہوا نا، پھر تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ہوا. یعنی کہ آرمی کے جو 3 بڑے عہدے ہیں، آئی ایس آئی چیف ان کی اپوائنٹمنٹ پہ تنازع، آرمی چیف اس کی اپوائنٹمنٹ پہ تنازع، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس کی اپوائنٹمنٹ پر تنازع. تو عمران خان صاحب تنازعات بہت اچھے پیدا کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تنازعات کی حدود جو ہے وہ سیاست کے میدان میں آئین اور قانون کی روشنی میں رہیں تو بہت اچھی بات ہے. عدلیہ کو چھیڑیں، انتظامیہ کو چھیڑیں، میڈیا کو چھیڑیں تو یہ غلط باتیں، اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. آپ نے عمر چیمہ کی گفتگو سنی اور میری بھی کچھ معروضات تھیں وہ بھی آپ نے سنی. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو سے کچھ نئی معلومات بھی ملی ہوں گی، اور جو عمران خان حکومت کا جو 9/11 کیوں ہوا، اس کے پس پردہ کیا ہوتا رہا، اس کی ایک اہم کہانی، ون پیج کس طرح پھٹا، وہ اس کی اہم کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اسی حوالے سے کچھ نئے انکشافات بھی ہم آپ کو بتائیں گے. عمر چیمہ کو اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے.